क्लब जनाब रज़ा और ईमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने कीमती ख्यालात से हाज़रीन को मुस्तफ़ीद करें। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोयटा प्रेस क्लब आमद पर जनाब जस्टिस अमानुल्लाह यासिन ज़ई साहब, गवर्नर बलूचिस्तान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को वेलकम कहता हूँ और इस पुरवकार तकरीब अलबरदारी पर बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले कि चीज़ें आपके सामने रखी हैं, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी फ़तेह शाकिर साहब ने जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनसे आपको मुख्तसरन आगाह किया है। इसमें दो तीन चार चीज़ें हैं जिसकी वजाहत मैं करूँगा इस स्टेज से, और उससे पहले थोड़ा सा मैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसका बलूचिस्तान में एक किरदार रहा है सहाफ़ियों के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा और उसका एक खाका पेश करूँगा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ इसका एक वाबस्तगी है और इसके लिए जदोजहद बलूचिस्तान में न सिर्फ PFUJ ने, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक बहुत तवील अपना जमहूरियत के लिए जो है वो उनकी एक जदोजहद भी रही है। इसके लिए हमारी यूनियन ने न सिर्फ मीडिया की आज़ादी के लिए बल्कि मुल्क में जमहूरियत के लिए भी एक अपना अहम किरदार अदा किया है। और इस हवाले से हमारे साथियों ने, हमारे अकाबरीन ने कोड़े भी खाए जनरल ज़िया के दौर में और कैद-ओ-बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। इसके अलावा फिर भी जमहूरियत के लिए खड़े रहे। मैं यहाँ पर मौजूद हैं फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए और सहाफ़ियों के लिए जद्दोजहद करने वाले अनवर साजदी साहब भी मौजूद हैं। उनके सामने तो वो तारीख़ नहीं रख सकता जितनी तारीख़ वो समझते हैं, क्योंकि वो एक तवील जद्दोजहद में उनके शाना बशाना रहे। वो हमारे प्रेस क्लब के या BUJ के बानी अरकान में से भी हैं। इसके अलावा हमारे और भी साथी यहाँ मौजूद हैं जो कि इस जद्दोजहद में हमेशा से रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नई क़यादत, नौजवान लड़के इस जद्दोजहद को आगे लेकर चलेंगे और साथ ही साथ मीडिया के हवाले से, क्योंकि मीडिया से के जितना बदतरीन दौर आज मीडिया के साथ दरपेश है इससे कबल नहीं रहा है। ये वो वक्त है जब यक जुम्बश कलम लोगों को जो है वो उनकी जॉब से, उनकी नौकरियों से फ़ारिग किया जा रहा है। साथ ही साथ वो भी आज इसमें, इसके अलावा हमारे साथ आज जो और सूरत हाल वो ये भी चल रही है कि हम जो है इस शोबे से वाबस्ता है होने के साथ साथ हम इस शोबे के साथ आज वाबस्ता हैं, लेकिन हमें कोई इस चीज़ का इल्म नहीं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इस शोबे के लिए, इसकी खिदमत के लिए दे दी है, लेकिन आज किसी वक्त भी हमें ये पता ही नहीं हो चलता है कि आज हम दफ्तर जाएंगे तो हम फारिग होंगे, एक लेटर हमारे हाथ में थमा दिया जाएगा। तो ऐसी जद्दोजहद है, ऐसा एक बुरानी कैफियत से दो चार हम गुज़र रहे हैं, क्योंकि हमारे वो दोस्त जिन्हें इस फील्ड में 32 से 40 साल हो गए हैं, वो इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन आज उनके ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। तो मेरी ये आपसे यहाँ से स्टेज से हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी आपसे ये गुजारिश की है कि आप मरकज़ के नुमाइंदे हैं, हमारी बात कम से कम मरकज़ तक पहुँचाएँ ताकि, और इसके अलावा सूबाई हुकूमत को भी आप डायरेक्शन देने की पोजीशन में हैं। गवर्नर जो होते हैं वो उनकी जो है वो डायरेक्शन ज़रूर गवर्नमेंट को देते हैं। जो बलूचिस्तान में इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत के काम हैं उसको डायरेक्शन दें कि वो इस हवाले से हुकूमत जो है इक़दामात उठाए। बाकी यहाँ पर से कुछ मसाइल को सामने रख कर बात की गई है, तो बहुत अरसे से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है, इसके अलावा जो सिंध है, सिंध है, पंजाब है या KPK है,
وہاں پر صحافیوں کے لیے رہائشی جو ہے وہ اسکیمات بھی دی گئیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان میں ہم نے کافی جد و جہد اس حوالے سے کی، اب آ کے کچھ تھوڑا بہت کام ہوا، لیکن ہم بھی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اب اس وقت رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ صوبائی حکومت جام کمال صاحب کی حکومت نے اس حوالے سے کوئٹہ پریس کلب میں آ کر ہماری تقریب البرداری میں الاٹمنٹ لیٹر دیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ بہت سست روی کا شکار ہے۔ ابھی حال ہی میں میری پھر ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی تھی، اب یہ چیز انہوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کی سفارش بھی، آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ کی سفارش بھی ہمیں درکار ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہاؤسنگ اسکیم کے لیے پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور میں امید ہے کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام ضرور ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس صورتحال میں آپ بھی ہمیں اس میں تھوڑی سی ہماری مدد فرمائیں، تاکہ رہائشی اسکیم کا جو معاملہ ہے، جو لوگوں کو یہاں پر آج اس طبقے کو ہے جو دور گزر رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے، لوگوں کے، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آج تک جو ہے وہ چھت میسر نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو ضرور دیکھا جائے گا، اس میں آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ بھی جائیں گی صوبائی حکومت کو۔ اس کے علاوہ یہاں پر شہداء ٹرسٹ کی بات کی گئی ہے، شہداء کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا گیا، وہ ہماری اپنی مدد آپ کے تحت ہے، اور یہ کریڈٹ بالکل پریس کلب کو جاتا ہے کہ اس نے یہ شہداء ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اس کا ایک مین حصہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ شہداء ٹرسٹ، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم جب بھی اسٹیج پر وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قربانیاں، ہمارے ساتھیوں کی قربانیاں اس صوبے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، میڈیا کے لیے بہت ہیں، اور آج اگر شہداء ٹرسٹ قائم ہے تو وہ ہم اپنے لوگوں کو بھولے نہیں ہیں جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے اقدامات کرے گی۔ میری آپ سے 2 سے 3 ملاقاتیں جب بھی ہوئی ہیں گورنر صاحب، آپ کو میں نے ایک چیز کی نشاندہی ہمیشہ کی ہے، کیونکہ آپ ایک دانشور بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتاب دوست بھی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی، اس ٹائم بھی عرض کی تھی کہ آپ ضرور کوئٹہ پریس کلب تشریف لائیں، آج آپ آئے، میں اس چیز کو اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہ ہے میڈیا اکیڈمی، جو ہم نے اسی شعبے کے لیے میڈیا اکیڈمی جو ہے وہ بنائی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس میڈیا اکیڈمی کے اندر بھی جو ہے وہ تعاون کرے گی، اور ہمارے جو لوگ نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہاں پر میڈیا اکیڈمی میں تربیت دینے کے لیے جو اس سے اقدامات ہو سکیں گے وہ ضرور کرے گی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ پریس کلب نے اپنے دور میں جو اب تک اس ایک ورثے کے طور پہ یہاں پر کام کیا ہے، یہی بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے، یہی لوگ ہیں، یہی میرے بھی ممبر ہیں، یہی لوگ جو ہے آگے اس پریس کلب کو، اس میڈیا اکیڈمی کو، آپ کی جو بھی اس کے حوالے سے اقدام ہوئے ہیں ان کو، شہداء ٹرسٹ کو، اس سب کو اپنے ہی لوگوں کے اس سے لے کر چلے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آپ کی جو ریکمنڈیشن جائیں گی اس میں آپ نے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے پاس نامے میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ضرور زور بھی دیں گے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے کے لیے آپ حکومت کو، صوبائی حکومت کو ڈائریکشن بھی دیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں کی طرف سے، میں کوئٹہ پریس کلب کی طرف سے، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے تمام عہدیداران، ممبران کی طرف سے آپ کو کوئٹہ پریس کلب آمد پر ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے یہی دانشور اور کتاب دوستی کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی اس طبقے کے ساتھ آپ تعاون، بھرپور تعاون رکھیں گے۔ آپ ایک انصاف کی کرسی پر بیٹھے تھے، اس وقت بھی آپ نے جتنا میڈیا کے لیے جو بھی آپ کے اس حوالے سے اقدامات ہو سکتے تھے آپ نے کیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کی حیثیت سے بھی آپ یہ تمام اقدامات آگے کریں گے۔ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، اور میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ رضا الرحمان صاحب، اس پاس نامے میں جو چیزیں رہ گئی تھی بہت ہی بہتر خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا۔
اور اپنے روایتی انداز کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کی دل کی آواز مہمان خاص تک پہنچائی، جس کے لیے ہم ان کی ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی صحافیوں کی آواز کو بلند کیا اور جناب کے سامنے سب مسائل کو رکھا۔ اب میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے نومنتخب صدر سلمان اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے حاضرین کو مستفید کریں۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر صاحب، حاضرین، سینئر جرنلسٹ، دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں گورنر صاحب کا اور باقی تمام اپنے گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، ہمارے پاس آئے اور ہمیں اعزاز بخشا اس ہماری حلف برداری کی تقریب میں۔ باتیں تقریباً وہ ساری ہو چکی، اس پاس نامے میں بھی رضا صاحب نے کافی ڈیپ اس تمام صورتحال کا احاطہ کیا۔ کچھ تھوڑا بہت جو میرے حصے میں بچ گیا اس میں میں کچھ خطاب بتاتا ہوں، صورتحال جو چل رہی ہے بلوچستان میں۔ اوورآل میڈیا کے حوالے سے مسائل ڈے فرسٹ سے ہمیں رہے، آج بھی صورتحال ویسی ہے، تبدیلی کوئی نہیں آئی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت پہلے تھا اس سے زیادہ کٹھن ہم پر آ گیا۔ پہلے ہمیں غیر ریاستی لوگوں سے خطرہ تھا، اب ہمیں ہر قسم کے ایکٹر کو بھگتنا پڑتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ اس معاشرے میں موجود ہے، گورنمنٹ کے پریشر کی شکل میں، سیاسی جماعتوں کے پریشر کی شکل میں، مختلف پریشر گروپس اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر بھی بہت سے گروپس فیس کرنے پڑتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈسٹ سے سٹارٹ ہوں تو ہمیں اپنے جو بھی ہمارا سپروائزر ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ چلتے چلتے مالکان تک ایک کمپلیٹ چین ہے جو ہم پہ مختلف انداز میں پریشر رکھتی ہے۔ صحافیوں کے حوالے سے جتنی مشکلات ہیں ان کا بیسک بنیاد ان کی معاشی صورتحال سے ہے۔ جو گورنمنٹ نے اس وقت ویج مقرر کیا ہے کم سے کم ورکر کے لیے، جو ایک نان ٹیکنیکل ورکر ہوتا ہے، 17,000، شاید بلوچستان میں اتنا کسی ایک صحافی کو، چند ایک اخبارات یا چینلز کی بات نہیں کرتا، بہت سے ایسے ہیں جہاں اس سے بھی کم دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اسے کب فارغ کر دیا جائے گا۔ تمام صورتحال کو دیکھا جائے، یہ میرے سامنے لگے ہوئے تمام جتنے کیمرے ہیں یہ سب انشورڈ ہیں، لیکن میرے ساتھی جو ان کیمروں کو ڈیل کر رہے ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی انشورڈ نہیں ہے، اور میں جو آپ سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں، مجھ سمیت میرے دیگر جتنے لوگ ہیں وہ بھی انشورڈ نہیں ہیں۔ جو پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بڑی خراب اور دگرگوں ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ کردار ادا کرنا ہے۔ یوجیز کا کردار بھی اس میں ہے، لیکن اسے میں آج تسلیم کرتا ہوں خود اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے کہ یوجیز میں جب سے وقت گزرا ہے، جب آسائشیں انہیں ملی ہیں، تو سی بی ایز اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو ماضی میں کرتی رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو مرکزی لیڈرشپ سے لے کر ضلعی لیڈرشپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنا احتساب خود کرنا ہوگا۔ ہمارے جس سٹیج پر جو شخص بیٹھا ہے اس کو جواب دینا ہوگا، اپنے لیے بھی، اپنے دوست کے لیے بھی، اپنے کارکن کے لیے۔ بھلے مجھے وہ اچھا نہ لگتا ہو، اس سے میری کوئی رکابت ہو، کوئی تنازع ہو، لیکن ایز اے ورکر